अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बंगले का मुहाफिज बनने के लिए जब वो लड़का नौकरी की गर्ज से मेरे पास आया तो मैं उसके हुस्न और मासूमियत को देखती ही रह गई थी। वो नहायत सीधा साधा और भोला भाला सा नौजवान था, जो सादा कपड़ों में मलबूस, सुर्खो सफ़ेद रंगत और दराज कद होने के बावजूद भी सख्त ज़रूरतमंद लग रहा था। उसने अपना नाम शहबाज बताया था। मैंने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्या तालीम है तुम्हारी? मेरे सवाल पर उसने जवाब दिया था कि वो सवात का रहने वाला है, मैट्रिक पास है और गाड़ी ड्राइव करना भी जानता है। साथ ही उसने अपने इलाके का नाम भी बताया था। मैंने कहा, शाम को अपनी साबका मुलाजमत के कागजात वगैरह लेकर दोबारा आना, क्योंकि अभी मेरा बेटा घर नहीं आया। उसी वक्त वो घर आता है। आप अपनी सीवी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसे ही दिखाना। मेरा बेटा खुद ये मामला देख लेगा। मेरे यूं कहने पर वो वहां से चला गया, मगर उसके शफाफ और सच्चे लहजे ने मेरे जहन पर गहरे नकोश छोड़ दिए। मुझे बेवा हुए तकरीबन 10 से 12 साल गुजर चुके थे और इस अरसे में मैंने कभी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं की थी। अपने शौहर की अचानक वफात के बाद मैंने उनका कारोबार संभाला और अपने इकलौते बेटे शहरोज की परवरिश में खुद को मसरूफ रखा। अपनी ज़ात के बारे में सोचने का मौका ही ना मिला। जब मेरे बेटे ने तालीम मुकम्मल कर ली तो उसने अपने वालिद का बिजनेस संभाल लिया, लेकिन फिर भी मुझे फुर्सत ना मिली। मैं चाहती थी कि वो मज़ीद तालीम के लिए बैरून मुल्क चला जाए और सोच रही थी कि अगर कोई शरीफ और अच्छा मुआवन मिल जाए जो कारोबार में मेरा हाथ बटा सके तो बेटे के होते हुए ही उसे रख लूं, ताकि वक्त के साथ साथ वो भी ट्रेनिंग हासिल कर ले। उन्हीं दिनों जब हमारा पुराना मुहाफिज मुलाजमत छोड़कर अपने इलाके में वापस जाने का फैसला कर चुका था, इसी वजह से मुझे नए मुहाफिज की ज़रूरत पेश आ गई। मैंने पुराने मुहाफिज से ही कह दिया था कि जाने से पहले आप ही कोई दूसरा भरोसेमंद आदमी हमें दे जाएं, जो हर काम को मुकम्मल जिम्मेदारी से निभा सके। फिर जब नए मुहाफिज के लिए शहबाज मेरे पास आया तो वो मुझे पहली ही नज़र में बहुत अच्छा लगा था। शायद इसलिए क्योंकि शहबाज को हमारा पुराना मुहाफिज ही लेकर आया था। लिहाजा मेरे बेटे ने भी उसे भरोसे का आदमी समझ कर रख लिया। फिर जब अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगा तो वो वाकई नेक और दयानतदार निकला था। कुछ अरसा काम करने के बाद मैंने उसे मजीद तालीम हासिल करने की तरगीब दी। वो खुद भी पढ़ना चाहता था, मगर हालात ने उसे इससे दूर रखा था। वो एक यतीम लड़का था जिसका खानदान खाना जंगी की नज़र हो गया था। चचा ने परवरिश की, मगर चची की सख्ती की वजह से वो मजीद वहां नहीं रहना चाहता था। मेरे कहने पर शहबाज ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो मेहनती और ज़हीन था। सुबह से शाम तक मेरे बेटे के साथ दफ्तर में काम करता, फिर कॉलेज जाता और रात को खाना खाकर हमारे दिए गए क्वार्टर में चला जाता। जल्द ही उसने बिजनेस के रमूज भी सीख लिए और दफ्तर के कामों में भी शामिल हो गया। इस दौरान मैंने उसकी जगह दूसरा मुहाफिज रख लिया, लेकिन रोज़े अव्वल से ही मुझे शहबाज से लगाव हो गया था, क्योंकि उसकी इल्मी संजीदगी और फरमाबरदारी मुझे बहुत मुतासिर करती थी। मैंने समझ लिया था कि वो खरा इंसान है और झूठ से दूर है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला, क्योंकि उसने हर काम नहायत जिम्मेदारी से अंजाम दिया और हमारे दिल में जगह बना ली। मैं उसके हर मसले में दिलचस्पी लेती थी, जो ज़्यादातर उसकी तालीम से मुतालिक होते थे। जिस चीज़ की भी उसे ज़रूरत होती मैं फौरी तौर पर मुहैया कर देती। जब उसके इम्तिहान होते तो हम उसे छुट्टी दे देते ताकि वो यकसोई से इम्तिहान दे सके। यूं उसने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। उन्हीं दिनों मेरे जेठ, जो अरसे दराज से लंदन में रहाइश पजीर थे, पाकिस्तान आए और मेरे बेटे से कहा कि तुम मेरे साथ लंदन आ जाओ और बिजनेस में मास्टर्स कर लो। मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। दरअसल उनका इरादा मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करने का था, इसीलिए वो मेरे बेटे को अपने साथ ले जाने पर जोर दे रहे थे। मेरा एक ही बेटा था
اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے جدا ہو۔ وہ اپنے والد کے بزنس کو بھی سنبھالے ہوئے تھا، مگر تایا کے جوش دلانے پر اس نے نئی دنیا میں جانے کے خواب اپنی آنکھوں میں بسا کر بزنس میرے حوالے کر کے لندن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی سے پہلے میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کی تھی، اور شوہر کے انتقال کے بعد ان کا کاروبار بھی میں نے ہی سنبھالا تھا، اس لیے کاروبار چلانے کا مجھے تجربہ تھا۔ مگر اب بیٹے کے بغیر میں خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے میں اگر کسی کو سہارا بنا سکتی تھی تو وہ شہباز ہی تھا، جو اپنے گھر بار سے محروم اور رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس لیے اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے کہنے پر اس نے نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی، بلکہ محنت کر کے BCom کیا اور پھر MBA کر کے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ جس روز میرا بیٹا لندن روانہ ہوا میں دل سے رو پڑی تھی۔ اس وقت شہباز نے میرے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے مجھے تسلی دی اور کہا، آپ مجھ پر بھروسہ کریں، میں آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ان الفاظ نے مجھے توانائی اور حوصلہ دیا۔ اس لمحے مجھے اپنی محرومی کا شدت سے احساس ہوا، وہ محرومی جو میں نے ساری زندگی برداشت کی تھی، وہ بیٹا جس کے لیے میں نے اپنی جوانی اور سنہری دن بیوگی میں گزار دیے، وہ بھی مجھے چھوڑ کر سمندر پار چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ماضی کی یادوں میں گم تھی۔ آج مجھے اپنی ازدواجی زندگی کا پرآسائش دور یاد آ رہا تھا۔ ایسے میں ہمدردی کے چند الفاظ دینے کے لیے میرا معاون شہباز سامنے آیا تو میری نظریں اس کے غم گسار چہرے پر جم گئیں۔ اس نے مجھے خلوص سے دلاسا دیا جو مجھے بہت اچھا لگا۔ 5 سال اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اب وہ ایک پختہ اور مضبوط انسان لگنے لگا تھا۔ اس کے لڑکپن اور بھولے پن کا دور ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک پراعتماد اور بھرپور شخصیت کا حامل دکھائی دیتا تھا۔ میرے دل میں ایک خواہش ابھری کہ وہ میرا غم بانٹ لے اور ہم کھل کر بات کر سکیں، مگر ہمارے درمیان جو فاصلہ تھا اسے پار کرنا نہ میرے بس کی بات تھی نہ اس کے۔ وہ ملازم تھا اور میں ملکہ تھی۔ اس دن کے بعد میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے لگی اور وہ بھی پہلے سے زیادہ میری تابع داری کرنے لگا۔ کئی بار سوچا کہ اگر میں بیوگی کے بعد پھر سے نئی زندگی کے بارے میں سوچتی تو یقیناً ایسے ہی جیون ساتھی کی خواہش کرتی، جو عورت کا احترام کرے، دل کا بوجھ ہلکا کرے اور غم گساری کا سلیقہ جانتا ہو۔ مگر میں زندگی کے اس موڑ پر آ پہنچی تھی جہاں میرا بیٹا جوان تھا، میری عمر 45 سال تھی، اور ایسی خواہش کرنا مجھے محض ایک دیوانے کا خواب محسوس ہوتا تھا۔ اب اس طرح کی سوچیں میرے لیے شاید کسی طور بھی مناسب نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے دل میں یہ خیال بھی آ جاتا کہ کاش میں پھر سے ایک نئی زندگی شروع کر سکوں، اور یہی تصور میرے دل کو سکون دینے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ میری اور شہباز کی عمروں میں بھی بہت فرق تھا۔ وہ عمر کے لحاظ سے میرے بیٹے کے برابر تھا۔ اس کی عمر تقریباً 22 سال ہوگی، تاہم جب اس نے ایک مضبوط مرد کی مانند میری غم گساری کی تو مجھے اس کے تحفظ کا احساس ہوا جو کسی بھی عورت کو درکار ہوتا ہے، بالخصوص جب وہ اکیلی اور بغیر کسی مضبوط سہارے کے زندگی گزار رہی ہو۔ اگرچہ دولت بھی ایک سہارا ہوتی ہے، مگر وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا کہ مرد۔ کبھی کبھی تو دولت ہی تنہا عورت کو بہت زیادہ غیر محفوظ بنا دیتی ہے۔ ان دنوں شہباز میرا خیال رکھ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے فطری جذبات پیدا ہو رہے تھے جو میری عمر کی عورت کو زیب نہیں دیتے تھے۔ میں تو ایک بچے کی ماں بنتے ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میری امنگیں اور آرزوئیں ادھوری رہ گئی تھیں۔ اب جب کہ اپنی ذمہ داریوں سے جاگی تھی تو ساتھ ہی میرے اندر کی سوئی ہوئی عورت بیدار ہو گئی تھی۔ کبھی سوچتی کاش میری کوئی اور اولاد بھی ہوتی، کبھی سوچتی کہ میں نے آج تک اپنا گھر کیوں نہیں بسایا، کیا صرف اس بیٹے کی خاطر جو مجھے تنہا چھوڑ کر لندن جا چکا تھا۔
اگر میں نے وقت پر ہی دوسری شادی کر لی ہوتی تو کم از کم آج میرے ارد گرد میرے اپنے تو ہوتے۔ اب جب بھی شہباز آمدنی کا حساب کتاب دینے آتا، میرے سامنے بیٹھا ہوتا، تو میری کیفیت اچھی ہوتی۔ میں کسی طرح سے اپنی کیفیت بتاتی کہ میں دوبارہ سے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ اب مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ لوگ کیوں مجھے کہا کرتے تھے کہ ایک بیوہ کو دوبارہ اپنا گھر بسا لینا چاہیے، کیونکہ بیوہ کا شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ اور تب میں لوگوں کی باتوں سے بیزاری محسوس کیا کرتی تھی۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ بیوگی کوئی جرم تو نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مگر اب لگتا تھا کہ عورت کا ہر حال میں حقیقی سہارا اس کا جیون ساتھی ہوتا ہے۔ ایک روز ہم گاڑی میں سبزی لینے کے لیے مارکیٹ جا رہے تھے۔ کار ایک جگہ سگنل بند ہونے کے باعث رکی۔ ایک بوڑھے بیکاری نے ہاتھ پھیلا کر کہا، کچھ دے دو، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے 50 روپے اس کو دیے اور کار آگے بڑھا دی، اور پھر ترچھی آنکھوں سے شہباز کی طرف دیکھا۔ وہ بھی کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ تبھی اس کی شرمندگی مٹانے کو میں نے کہا، توبہ ہے، کبھی کبھی یہ بھکاری بھی کوئی نہ کوئی انہونی بات کہہ دیتے ہیں۔ اب اس عمر میں بھی کوئی عورت بیاہی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ آپ کسی طرح بھی زیادہ عمر کی نہیں لگتی، جبکہ آپ اپنی قد و قامت کی وجہ سے میں آپ سے عمر میں زیادہ لگتا ہوں۔ شہباز کے منہ سے یہ بات سن کر تو میرے دل میں انجانی سی خوشی کا دریا بہنے لگا تھا۔ میں نے کہا، انسان کو سمارٹ رہنا چاہیے، اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ شہباز، تم کام میں ایسے مگن ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنا ہوش ہی نہیں رہا۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا تھا، مگر یہ بات کر کے میں خود شرمندہ ہو گئی تھی۔ مجھے خفیف دیکھ کر اس نے میری خفت کو دور کرنا چاہا۔ میڈم، صحیح بات ہے، آپ واقعی اپنی عمر سے 10 سال کم لگتی ہیں۔ بس رہنے بھی دو، تم کچھ زیادہ ہی خوش آمد سے کام لے رہے ہو، مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہو۔ میڈم، میں تو حقیقت کہہ رہا ہوں، ابھی آپ شاندار ہیں، خود سے بے شک غافل رہتی ہیں، لیکن آپ نے زندگی میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کو تو صرف اپنے بچے کی پرورش اور مستقبل کی فکر لگی رہتی تھی۔ دن رات اسی دھن میں سرگرداں ہیں، چاہیں تو نہیں خوشیاں حاصل کر سکتی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو شہباز خان؟ میں ہنس پڑی۔ کیا آپ مجھے بہلا رہے ہو؟ نہیں نہیں۔ ایسے میں جب اسے احساس ہوا کہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے تو شہباز معذرت خواہانہ انداز میں بولا، معافی چاہتا ہوں میڈم، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار گزری ہیں، نہ جانے بے خیالی میں کیا کہہ گیا۔ یہ بات نہیں، مگر تم یہ سوچو، جبکہ آج کل کم سن لڑکیاں گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہیں، پھر مجھ جیسی بیوہ لڑکی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ پھر وہ تھوڑی دیر چپ رہا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہنے کی جسارت کروں؟ میں نے کہا، بلا جھجک بولو شہباز، کیا بات ہے؟ پھر دھیمے سے انداز میں شرماتے ہوئے وہ بولا کہ میں آپ سے شادی کی آرزو رکھتا ہوں، مجھے آپ کو پانے کی چاہت ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ میں اس کی دیدہ دلیری اور جرت پر حیران رہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا مخلص اور فرما بردار ملازم کبھی اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ ناراض ہو گئی ہوں، تبھی اس کو بھی سانپ سونگ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، میڈم مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے بات کر کے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا اور کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں شہباز، تم واقعی بہت اچھے ہو، مگر ہماری عمروں میں بہت فرق ہے۔ تم نے محض مجھ سے ہمدردی کے تحت ایسی بات کہی ہے، مگر جذباتی فیصلوں پر ہمیشہ انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، آپ سے ایسی بات کہنا گستاخی تو ہو سکتی ہے، مگر یہ جذباتی فیصلہ بالکل نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے۔ جس پر میں نے کہا کہ شہباز،
ایسا نہیں ہو سکتا. میری اور تمہاری عمر میں کافی زیادہ فرق ہے. اتنا فرق کہ میں تمہارے بچوں کی ماں بھی نہیں بن سکتی. میں اس عمر سے بھی آگے نکل گئی ہوں. جب تمہاری عمر کے لوگ شادی کے بعد بچوں کی آرزو کرتے ہیں. جس پر وہ بولا کہ آپ کی اولاد تو پہلے سے ہی ہے، خدا آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے. میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میری اولاد ہو. تبھی مجھے شک ہوا کہیں یہ میری دولت پر نظریں نہ جمائے بیٹھا ہو. خود سے چھوٹے بندے سے شادی کرنے کا مطلب تو بڑھاپے میں خود ہی مٹی پلیت کرنا ہے. اچھا تم سوچ لو، میں بھی سوچ کر جواب دوں گی. اب میں سخت کشمکش میں تھی. دل کہتا تھا کہ اس پیشکش کو مان لوں، مگر میرا دماغ کہتا تھا کہ نہیں، اب اس خواہش کو پورا کرنے کا وقت گزر چکا ہے. انسان اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے. اچھے اچھے مرد بھی فریب دے جاتے ہیں. کہیں دھوکہ نہ ہو. کافی دن ہم دونوں چپ چاپ رہے، مگر یہ چپ بے معنی نہیں تھی. طوفان اندر ہی اندر پل رہا تھا. میں راتوں کو سو نہیں سکتی تھی. بالآخر جب میرا ذہن اور وجود دونوں تھک گئے تو میں بیمار پڑ گئی. اب گھر میں کون تھا شہباز کے سوا؟ اسے میری تیمارداری کرنی تھی. وہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، میری دوا لانا ہوتی یا کچھ اور. تو شہباز صرف اکیلے ہی نکلتا تھا. واقعی اکیلی عورت کو کسی مضبوط مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے بھی یقیناً شہباز سے محبت نہیں تھی، مگر وہ میری ضرورت بن گیا تھا. اس نے ہمیشہ اپنے ستھرے عمل سے ایسی جگہ بنا لی تھی کہ میں نے ذہن میں اسے جیون ساتھی کا درجہ دینا شروع کر دیا. آدمی ہر لمحہ ایک ہی بات سوچتا رہے اور اس کشمکش سے نکل بھی نہ سکے تو وہ ایک دن ضرور اپنی قوت کھو بیٹھتا ہے. ہر پل سوچنے سے میرے بھی اعصاب جواب دے گئے. سر میں درد رہنے لگا. میں نے بزنس کے معاملات سے ہاتھ اٹھا لیا. تمام امور شہباز کے ذمے ہو گئے. ایک دن سر میں شدید درد تھا. میں اپنے ہاتھ سے سر دبا رہی تھی کہ اتنے میں شہباز بھی آفس سے آ گیا. اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں. میرے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی. تبھی میں نے کہا یہیں مجھے فائلیں دکھا دو، مگر میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے. وہ کرسی لے کر میرے پاس آ بیٹھا، فائلیں ایک جانب رکھ دیں اور بولا میں آپ کا سر دبا دوں. میں نے کہا نہیں، مگر فائل مت کھولو، صبح دکھا دینا. میرے منع کرنے کے باوجود اس نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا. مجھے اس کے ہاتھوں سے بہت سکون ملا تھا. بے شک عورت کو اپنی پاک بازی اور مرد کی ذات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یقین کی دیواریں چاہے کسی قلعے کی دیواروں جتنی بھی مضبوط ہوں، پھر بھی ان کے ٹوٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے. میرے اندر بھی ایک محروم عورت برسوں سے سسکتی رہی تھی، جو بہار کے کسی تازہ جھونکے کی منتظر تھی، اور اب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ کسی بھی لمحے دلدل میں گر سکتی تھی. میں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد کبھی کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، یا یوں سمجھ لیں کبھی فرصت ہی نہیں ملی تھی. یعنی میں نے بہت پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی. تاہم کبھی کبھی کوئی کمزور لمحہ انسانی زندگی کی ساری ریاضت کو بکھیر سکتا ہے. شہباز کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے سے سکون پا کر بس میں نے آنکھیں بند کر لیں اور یوں ظاہر کیا جیسے اس وقت مجھ میں شہباز سے بھی کلام کرنے کی سکت نہیں ہے. شہباز نے جان لیا کہ میں اس گھر کی چھت کے اپنے اوپر گر جانے کے ڈر سے سہمی پڑی ہوں، لہٰذا اس نے معذرت چاہی اور میرے کمرے سے باہر چلا گیا. میڈم، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کر لیں، میں صبح فائلیں چیک کروا لوں گا. وہ اگلے روز بھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کچھ دنوں تک. بالآخر جب میں نے خود ہی اسے فون کیا تو وہ بولا کہ آج آفس سے سیدھا آپ کے پاس آ جاؤں گا. سوچا آپ آرام کر لیں، میں بھی یہاں سے مصروف ہوں، آفس میں کام زیادہ تھا. اس کا لہجہ اس قدر سوگوار تھا کہ مجھے لگا اب وہ میری ملازمت چھوڑ کر چلا جائے گا. اسے میرے خوف
اور پریشانی سے خوب آگاہی تھی۔ اب وہ اتنا تجربے کار ہو چکا تھا کہ کسی اچھی کمپنی میں اسے ملازمت مل سکتی تھی۔ شام کو وہ میرے پاس آ گیا، پھر مجھ سے کچھ کاغذات پر دستخط کروائے، وہ بھی میں نے کر دیے۔ تب اس نے کہا کہ میڈم، آپ نے دوبارہ میری درخواست کا جواب نہیں دیا، شاید آپ اتنا اہم فیصلہ کرنے سے ڈر رہی ہیں۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اس بات کو بھلا دیتے ہیں جیسے ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی نہ ہو۔ میرے اعصاب مضبوط اور سوچ متوازن ہے۔ پلیز آپ بھی خود کو مضبوط رکھیں تاکہ آپ کے بزنس پر برا اثر نہ پڑے۔ اس کی گفتگو سے میرے دل و دماغ پر چھائے ہوئے بادل چھٹ گئے تھے، مگر اس کا خیال دل سے نہیں گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہہ دیا، مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے، پر میرے بیٹے کو خدا سلامت رکھے، مگر وہ اپنی نئی زندگی میں گم ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے میں واقعی اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، مگر تمہارے بارے میں سوچتی ہوں تو تمہیں اس میں خسارہ ہوگا، جبکہ مجھے نہیں۔ جس پر شہباز بولا، پلیز ایسا مت کہیں، مجھے بھی کوئی خسارہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ مگر میں اپنے بیٹے سے کیسے کہوں کہ اس عمر میں شادی کی طلبگار ہوں؟ جس پر شہباز بولا، آپ اپنے جیٹ سے بات کر کے دیکھیں، وہ یورپ میں رہتا ہے، وہاں اس معاملے میں لوگ اور طرح کی سوچ رکھتے ہیں، یقیناً وہ آپ کی مدد کریں گے۔ بڑی ہمت کر کے میں نے اپنے جیٹ کو فون کر دیا، ان کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا، جس پر وہ بولے کہ اس میں شرمانے یا ڈرنے والی کون سی بات ہے، آپ ضرور شادی کریں، آپ کے بیٹے کو میں خود سنبھال لوں گا۔ پھر جیٹھ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا، مگر بزنس کی مالکن آپ خود ہی رہیے گا، کسی اور کو مالک نہ بنائیے گا۔ لہذا جیٹھ کی اجازت سے اور ہم دونوں کی باہمی رضامندی سے میرے اور شہباز کے درمیان نکاح ہو گیا۔ پھر جب بعد میں جیٹھ نے ہمارے نکاح سے متعلق میرے بیٹے کو آگاہ کیا تو وہ بھڑک اٹھا، اور پھر جیٹھ بھی میرے بیٹے کو اس بات پر قائل نہ کر سکے کہ وہ ماں کی دوسری شادی کو خاموشی سے قبول کر لیتا، اور میرا بیٹا سخت برہم ہوا، جس کے نتیجے میں اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد پاکستان واپس آ کر میرے بیٹے نے مجھ سے اپنا حق مانگا، تو میں نے پھر بھی اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا۔ جتنا اس نے مانگا میں نے بخوشی اس کے نام کروا دیا، جس کے نتیجے میں وہ مجھے صرف مکان اور کچھ زیورات دے کر باقی تمام سرمایہ خود لے گیا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو بزنس کا سرمایہ دے کر بھی میں اس سے ناراض نہیں ہوئی تھی، بلکہ خوش تھی، مگر دل میں یہ افسوس ضرور تھا کہ کاش وہ بھی مجھے ماں سمجھ کر میری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا اور مجھ سے راضی ہو جاتا، چونکہ شہباز کو ہرگز بھی میرے سرمایہ کا لالچ نہیں تھا۔ اس لیے میرا بزنس بیٹے کو ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے اس کی ملازمت ختم ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے نئی جگہ تلاش شروع کر دی تھی۔ چونکہ شہباز کافی ذہین، پڑھا لکھا اور ہنرمند لڑکا تھا، اسی وجہ سے کچھ دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد اسے ایک اور اچھی جگہ تنخواہ پر ملازمت مل گئی، اور یوں ہماری معاشی پریشانی بھی ختم ہو گئی۔ مگر شہباز سے نکاح کر کے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا تھا۔ اگر میں نکاح نہ کرتی تو شاید میں اپنا بیٹا نہ کھوتی، مگر اس آزمائش پر بھی مجھے شہباز سے کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے عمر کے اتنے بڑے خلا کے باوجود بھی مجھے اپنانے سے گریز نہیں کیا تھا۔ شہباز واقعی اپنی باتوں کا پکا نکلا تھا، اس نے آگے چل کر بھی زندگی کے ہر مشکل موڑ پر اپنے کردار سے یہ ثابت کیا تھا کہ واقعی اس نے مجھ سے سچی محبت کی تھی۔ اس نے ہمیشہ میرا اتنا خیال رکھا کہ مجھے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونے دی، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس نے ہمیشہ میری تکلیف کو اپنی تکلیف پر ترجیح دی تھی۔ مگر میرا دل اس کی ساری محبت کو پا کر بھی نہ جانے کیوں بے سکون سا رہتا تھا۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی
کہ جس بیٹے کے مستقبل کی خاطر میں نے اپنی ساری جوانی کی سنہری کرنوں کو قربان کر کے اسے پروان چڑھایا تھا، آج وہی بیٹا مجھ سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی ترس گئی تھی۔ شاید میرا دوسرا نکاح اس کے لیے کسی جرم سے کم نہیں تھا، اور جرم بھی ایسا جو کسی بھی صورت ناقابل معافی ہو۔ میں نے شہباز سے نکاح کر کے ٹھیک فیصلہ کیا تھا یا غلط؟ دوستو، اس کا جواب آپ کا ایک قیمتی کامنٹ ہی دے سکتا ہے۔ پلیز مجھے اس بات کے بارے میں آگاہ کیجیے کہ زندگی کے اس موڑ پر میرے بیٹے کا کیا رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔